अस्सलाम वालेकुम। आज 4-5 मौज़ूआत पे बात होगी। अब मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में करूँ। एक तो ये कि क्या मौलाना फजल रहमान मुल्ला मोहम्मद उमर बनने जा रहे हैं। दूसरा ये कि पीडीएम रियासत के लिए क्या बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है हुकूमत की बनिस्बत। और तीसरा ये कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की पीडीएम के अंदर इस वक्त क्या पोजीशन है, पीपल्स पार्टी की डील की क्या कोशिशें हो रही हैं और वो डील का मामला कहाँ तक पहुँचा है, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी डील की कितनी ख्वाहिश है या उसका स्टांस क्या है, उसके साथ किसके राब्ते हो रहे हैं और क्या उसके इम्कानात हैं। लेकिन आगाज़ करते हैं कबायली इलाक़ों की सूरत हाल से, जहाँ आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब जनूबी वज़ीरिस्तान के मरकज़ वाना गए हुए थे और वहाँ उन्होंने मुख्तलिफ़ तक़रीबात से ख़िताब किया। अब सबसे पहले तो ये तस्वीर मुलाहिज़ा कीजिए कि वहाँ पे आपको एक वज़ीर-ए-आज़म नज़र आते हैं, दूसरे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, तीसरे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और चौथे उस्मान डार साहब, जो कि आपको याद होगा कि एक टाइगर फोर्स का एक ड्रामा रचाया गया था और उसका ड्यूटी ये बताई गई थी कि ये टाइगर फोर्स कोरोना के SOPs पर अमल दरामद करवाएगा। ये हम सब जानते हैं कि हुक्मरान रोल मॉडल हुआ करते हैं और इमरान ख़ान साहब टीवी पे आके कौम को बार बार ये नसीहत कर चुके हैं, ये वाज़ कर चुके हैं कि वो मास्क पहने और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का यानी कई फुट का फासला रखें। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि वो कबायली जिनको हम लोगों ने बड़ा फरसूदा मशहूर कर रखा था, उस आम कबायली ने जो इतना गरीब भी है कि वो हुकूमती इमदाद का चेक यहाँ पे वसूल कर रहा है, उन्होंने तो कोरोना के SOP पे अमल कर लिया है और वो तो मास्क में नज़र आ रहे हैं। लेकिन ना तो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने, जो दूसरों को नसीहत करते हैं, उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ है, इसी तरह वज़ीर आला ने भी नहीं पहना हुआ है, जो सूबे के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, गवर्नर ने भी नहीं पहना हुआ है, और ख़ुद वो साहब जिनकी ड्यूटी ये लगाई गई थी कि उनकी क़यादत में टाइगर फोर्स पूरे पाकिस्तान में कोरोना SOP पे अमल दरामद करवाएगा, वो भी बग़ैर मास्क के हैं। यानी इन चारों ने मिल के कोरोना के SOPs का मजाक उड़ाया हुआ है, जबकि एक मासूम कबायली ने उनका ख्याल रखा हुआ है। यही कौल व फ़ैल का तज़ाद है जो आपको इस वक्त दर्जनों और मामलात में भी नज़र आता है। लेकिन कबायली इलाक़ों का तज़किरा मैं एक और हवाले से करना चाहूँगा, वो ये कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने एक खुशाइंद ऐलान वहाँ पे 3G और 4G की बहाली का कर दिया। लेकिन एक तो ये है कि ये तमाम कबायली अज़ला का मुतालबा है और बाकी जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे भी ये बहाली होनी चाहिए और इसको खुशाइंद करार दिया जा सकता है, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से वहाँ के नौजवान मुतालबा कर रहे थे और कोरोना के बाद तो ये मुतालबा, जब डिस्टेंस लर्निंग का मामला आ गया था तो ये मुतालबा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया था और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कुछ अरसे से इस पर गौर कर रही थी। तो शुक्र है कि आज जनूबी वज़ीरिस्तान की हद तक इस मुतालबे को मान लिया गया है। लेकिन मुझे ये ख़दशा है कि कबायली इलाक़े एक बार फिर खाकम बदहन हुकूमत की गलत पॉलिसी और नाअहलियों की वजह से दहशतिस्तान बनता जा रहा है। पहली वजह तो उसकी ये है कि वहाँ पे जो इंज़माम का मामला था, तो इंज़माम के साथ इस हुकूमत ने वो सलूक किया जो कि पेशावर के BRT के साथ किया। दोनों सालों में जिस फ़ंड्स का वादा किया गया था 100+ बिलियन रुपए वो फ़राहम नहीं किए गए। फिर जो फ़ंड फ़राहम किए गए बराए नाम, उसका भी 6-7% भी ये हुकूमत ख़र्च नहीं कर सकी और जो कुछ है उसमें करप्शन की ऐसी दास्तानें सामना आ रही हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं। आज तक शमाली वज़ीरिस्तान के IDPs और महसूद IDPs का मसला हल नहीं हुआ। जो PTM की शिकायत हैं वो अपनी जगह पे हैं और आज वज़ीर-ए-आज़म को अगर जाना ही था तो उनको वाना की बजाय जाना चाहिए था शमाली वज़ीरिस्तान में। एक तो ये चीज़ भी जहन में रखें कि वाना में
کبھی بھی جنگ نہیں ہوئی۔ بالکل شروع میں ابتدائی دنوں میں جب وہاں پہ ملیٹنسی کا آغاز ہوا تو وانا کے ارد گرد اعظم ورثہ یا وزیر تحصیل جو ہے اس میں کارروائیاں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد سے وہاں پہ ڈیل چلی آ رہی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ تشدد کے واقعات نہیں ہوئے۔ جو جنگ اور آپریشن کا مرکز رہا وہ محسود علاقہ رہا یا پھر شمالی وزیرستان رہا یا پھر دیگر قبائلی علاقے رہے، اور اس وقت جو زیادہ حالات خراب ہیں وہ شمالی وزیرستان کے خراب ہیں۔ ایک تو آئی ڈی پیز کا معاملہ ہے کہ جو ابھی تک حل نہیں ہوا، دوسرا مسنگ پرسن کا معاملہ جو پی ٹی ایم نے اٹھایا ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ اسی طرح موجود ہے۔ لیکن تازہ ترین واقعہ جو ہوا تھا وہ یہ کہ جو قبائلی علاقوں میں 2 بندوں کو جو وہاں سے ایم پی ایز آئے ان کو وزارتیں دی گئیں۔ ایک جی جمال صاحب کے صاحبزادے کو دی گئی۔ اب جی جمال صاحب اس سے پہلے تو پی ٹی آئی میں نہیں تھے، لیکن وہ فاٹا مرجر کے شدید ترین مخالف تھے۔ جس طرح مولانا فضل الرحمان مخالف تھے، محمود خان چکزئی مخالف تھے، اسی طرح جی جمال صاحب بھی مخالف تھے۔ دوسرا، شمالی وزیرستان سے جس بندے کو ایم پی اے بنوایا گیا، ایک سیٹ تو پی ٹی ایم نے جیتی تھی، ان کو وزارت دی گئی ہے۔ اب پرسوں وہاں پہ جو ڈاکٹر کے ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہوا تھا اس کے خلاف آج بھی لوگ احتجاج کر رہے تھے، اور وہاں پہ جب مذکورہ وزیر صاحب تعزیت کے لیے گئے تو ان کے لوگوں نے وہاں پہ فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے اب پی ٹی ایم یا ڈاکٹر کے جو لواحقین ہیں ان کا اور وزیر کے ساتھ تناؤ بہت بڑھ گیا ہے۔ اس کا کچھ لوگوں نے برا منایا، اور وزیر صاحب کے بھائی کی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی ہے جس میں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میرے بھائی پہ تنقید کرنے والوں یا میرے وزیر بھائی کے ساتھ پنگا لینے والوں کو میں ذبح کر دوں گا۔ یعنی جن چیزوں پہ ہم طالبان کو برا کہہ رہے تھے، آج پی ٹی آئی کے وزیر وہ لہجہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت میں قبائلی اضلاع کو اون کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ محمود خان صاحب کو اپنے سواد کی فکر لاحق ہے، جو باقی وزراء ہے وہ اپنے اپنے حلقوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی صرف ایم پی اے ہے تو اس کو وزیر بننے کا شوق ہے، لیکن انضمام کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے اور اس کے لیے اداروں کے درمیان کوارڈینیشن کرنے والا کوئی وزیر نہیں ہے۔ اس لیے میں کئی عرصے سے یہ تجویز پیش کر رہا ہوں کہ اب چونکہ سیفران بھی ختم ہو گیا ہے اور فاٹا سیکریٹریٹ بھی ختم ہو گیا ہے، تو حکومت کو چاہیے تھا کہ قبائلی اضلاع کی ایک الگ منسٹری تشکیل دیتے اور اس میں اسی طرح کے نادیدہ لوگوں کو یا جرائم پیشہ لوگوں کو یا جو اتفاقاً یا کسی پلاننگ کے تحت اسمبلی میں پہنچے ہیں ان کی بجائے ایک سنجیدہ اور قبائلی معاملات کو سمجھنے والے، بے شک ریٹائرڈ فوجی ہو یا سویلین ہو، لیکن ایسا بندہ کہ جس کا کام ہی وہی ہو کہ وہ قبائلی علاقوں کے مسائل کو ایڈریس کرے، تو ایک الگ وزارت بنا کے اس کے لیے کسی مشیر کا تقرر ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اس حکومت کی ترجیحات میں وہ چیز شامل نہیں ہے۔ آج بھی صورتحال یہ تھی کہ جب عمران خان صاحب پرامن علاقے وانا میں تھے تو اس وقت شمالی وزیرستان میں کل کے وزیر کے رویے کے خلاف اور پھر وہاں کی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف ایک بھرپور مظاہرہ ہو رہا تھا۔ تو ایک تو پی ٹی ایم کا خطرہ اپنی جگہ پہ، دوسری طرف ٹی ٹی پی جس طرح کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کے مختلف جو دھڑے بن گئے تھے وہ ری گروپ ہو گئے ہیں، ری آرگنائز ہو گئے ہیں، اور انہوں نے دوبارہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں، اور کوئی دن بھی کہیں نہ کہیں کسی کارروائی کے بغیر نہیں گزرتا، لیکن ہم یہاں پہ اور مباحث میں پڑے ہوئے ہیں۔ تیسرا مسئلہ کہ افغانستان کی صورتحال جس طرف جا رہی ہے، اگر وہاں خانہ جنگی بڑھتی ہے اور پاکستان سے لگے ہوئے علاقوں میں افغان طالبان کو کنٹرول ملتا ہے تو لا محالہ وہاں سے بھی یہاں کے ملیٹنٹ کو شہ بھی ملے گی اور ان کے حوصلے بھی مزید بلند ہوں گے اور ان کو ایک نئی قوت ملیں گی۔ تو یہ چیلنجز ہیں جو اس وقت وہاں پہ درپیش ہیں۔ لیکن اس وقت ریاست پی ڈی ایم کے حوالے سے جس حکمت عملی پر عمل پیرا ہے، اگر ریاست کی وہ حکمت عملی کامیاب ہو گئی تو اس کا حکومت کو تو فائدہ ہوگا، لیکن وہ ریاست کے لیے بہت بڑے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثلا اس وقت پی ڈی ایم میں 2 قومی جماعتیں ہیں، ایک مسلم لیگ نون ہے اور دوسری پیپلز پارٹی ہے، جو ظاہری بات ہے کہ وفاق کی سیاست کرتی ہیں
عدم تشدد کی سیاست کرتی ہیں، اور وہ قوم پرست جماعتوں کو بھی اس نے اپنی چتری میں لے لیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی انہوں نے اپنی چتری میں لے لیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ کچھ مولانا یا قوم پرست جماعتیں اپنے بیانیے میں نرمی لاتے ہیں ان کی خاطر، اور کچھ یہ لوگ سختی لاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے جو دو سب سے بڑے فالٹ لائنز ہیں، ان میں ایک بلوچستان ہے اور دوسرا قبائلی اضلاع ہے۔ اب پیپلز پارٹی تقریباً عملاً پی ڈی ایم کا برائے نام حصہ ہے، لیکن وہ ڈیل کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، اور وہ کبھی بھی پی ڈی ایم کے ساتھ اس طرح نہیں جانا چاہے گی جس طرح کے مولانا چاہتے ہیں یا پھر جس طرح کے قوم پرست جماعتیں چاہتی ہیں، بلکہ موجودہ سسٹم زرداری صاحب کو عمران خان صاحب سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اب ان کے رابطے شروع ہیں، مذاکرات شروع ہیں، اگر ان کو ریلیف مل گیا، ان کو ڈیل مل گیا، اور ریاست کی بھی یہ کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی کو دانہ ڈال کے الگ کر دیا جائے۔ عملاً بلاول صاحب بھی دھیرے دھیرے اپنے آپ کو ان سے دور کر رہے ہیں، لیکن ساتھ پی ڈی ایم سے الگ بھی اس لیے نہیں ہوتے تاکہ اپنی بارگیننگ پوزیشن کو مضبوط رکھیں۔ تو اگر ان کے کیسز وغیرہ کا معاملہ حل ہو گیا، سندھ حکومت کی کنٹینیوٹی کی یقین دہانی مل گئی، تو یقیناً وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ دوسرا، مسلم لیگ نون بھی اس وقت دو کشتیوں پہ سوار ہے۔ ساتھ وہ ڈیل کی بھی کوشش کر رہی ہے، اور ایک خاص حد سے زیادہ قربانی دینے کو تیار بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ پی ڈی ایم کا حصہ بھی ہے، اور جو دباؤ ڈال رہی ہے اور خصوصاً ریاستی اداروں پہ ڈال رہی ہے، تو اصل میں نام تو وہ ریاستی اداروں کا لے رہی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کا مدعا بھی یہی ہے کہ ریاستی ادارے ان کے ساتھ ڈیل کر لیں اور عمران خان کی پشت پناہی سے وہ ہٹ جائیں۔ اب اگر کسی سٹیج پہ یہ ہوتا ہے کہ صرف پیپلز پارٹی الگ ہوتی ہے، تو پھر تو مسلم لیگ نون اور یہ باقی جماعتیں، ان کا الیکٹورل الائنس بھی بن سکتا ہے، اور میرے خیال میں یہ الائنس مائنس پیپلز پارٹی کا وہ حکومت کے لیے زیادہ خطرہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر مسلم لیگ نون بھی کسی سٹیج پہ آ کے اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم سے نکلے، اور صرف مولانا فضل الرحمان صاحب اور قوم پرست جماعتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو اس کا ایک خطرناک نتیجہ ریاست کے لیے نکلے گا، نہ کہ حکومت کے لیے۔ وہ اس صورت میں کہ بلوچستان کے اندر بلوچ بیلٹ میں بلوچ قوم پرست ہیں، اور پختون بیلٹ میں پختون قوم پرست ہیں، اور ہر کوئی واقف ہے کہ ان کا بیانیہ کیا ہے اور ان کو ریاستی اداروں سے کیا شکوے شکایات ہیں۔ وہاں پہ ان کو کارنر کرنے والی جو قوت تھی وہ جمعیت علماء اسلام تھی۔ اب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دیوار سے لگایا جاتا ہے، اور وہ ان قوم پرستوں کے ساتھ مل کے ریاست سے متعلق وہی بیانیہ اپناتے ہیں جس کا کبھی کبھی وہ اظہار کر لیتے ہیں، تو میرے خیال میں پھر بلوچستان کے اندر ریاست کی ترجمانی کرنے والی قوت کوئی نہیں رہے گی، کیونکہ یہ جو ایک مصنوعی وہ بنائی گئی ہے۔ اب ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ قاسم سوری صاحب محمود خان اچکزئی صاحب کا متبادل کبھی نہیں بن سکتے، جن کے روٹس ہیں، جن کا صدیوں سے وہاں پہ سیاست ہیں۔ اسی طرح یہ جو گمنام لوگ لائے گئے ہیں، وہ کبھی بھی وہاں پہ اختر مینگل صاحب کا یا مالک صاحب کا یا ان لوگوں کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وقت قبائلی علاقوں کے اندر ہم جو رائے عامہ دیکھ رہے ہیں، تو لوگ یا تو پی ٹی ایم کے ساتھ ہیں، یا پھر وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک مؤثر طاقت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک پی ٹی ایم کی راہ میں جو سب سے بڑی ایک رکاوٹ قبائلی علاقوں کے اندر تھی، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت تھی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کنسپریسی تھیوری پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی ایم کو ان کو کارنر کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا بھی کہ پی ڈی ایم سے پی ٹی ایم کو نکالنے کے لیے مولانا فضل الرحمان نے کلیدی کردار ادا کیا، بلکہ وہ شروع دن سے وہاں محسن داوڑ کی موجودگی پہ خوش نہیں تھے۔ تو جو پی ڈی ایم کی ایک کاؤنٹر طاقت ہو سکتی تھی قبائلی علاقوں میں، وہ جمعیت علماء اسلام ہو سکتی ہے۔ اب اگر جمعیت علماء اسلام اور اے این پی بھی ان کو اس بیانیے پہ مجبور کیا جاتا ہے جو کہ ٹرائبل ایریاز کا پی ٹی ایم کا بیانیہ ہے یا منظور پشتین کا بیانیہ ہے، تو میرے خیال میں وہاں پہ بھی
ریاست کی ترجمانی کرنے والا کوئی نہیں رہے گا سیاسی لوگوں میں، کیونکہ جو لوگ اس وقت الیکٹ کروائے گئے ہیں وہ جیسے بھی ہیں، لیکن کبھی بھی لوگ ان کو اپنے حقیقی نمائندے نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ پی ٹی ایم کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں سیاسی محاذ پہ، اور نہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں کہ ایک الائنس کی جس میں اے این پی ہو، جس میں جے یو آئی ہو، جس میں بلوچستان کے اندر محمود خان چغزئی بھی ہو، جس میں اختر مینگل بھی ہو، جس میں ڈاکٹر مالک بھی ہو، اگر یہ لوگ مرکزی یا قومی جماعتوں کے بغیر ان کا ایک محاذ بن جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ سختی بھی کی جاتی ہے، اور وہ سب کم و بیش اسی بیانیے پہ آتے ہیں جو منظور پشتین کا بیانیہ ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو دو بڑے فالٹ لائنز ہے، یعنی ٹرائبل ایریاز اور پھر بلوچستان وغیرہ، اس میں ریاست کے لیے چیلنجز کتنے بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وفاق کی حکومت کا خطرہ تو کم ہو جائے گا پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کی صورت میں، لیکن ریاست کے لیے خطرہ بڑھ جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کچھ لوگ بہت غلط فہمی کے شکار ہیں۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا شدید نقاد بھی رہا ہوں اور ان کے ساتھ بڑی قربت بھی رہی ہے۔ میں ایک دور میں جب ایم ایم اے کی حکومت تھی تو اس وقت ایم ایم اے سے متعلق میرا وہی رویہ تھا جو اس وقت پی ٹی آئی سے متعلق ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ایم ایم اے کی قیادت کا بھی وہی ری ایکشن تھا جو اس وقت پی ٹی آئی کا ہے۔ گالم گلوچ اس میں اتنی نہیں تھی، لیکن بہرحال اکرم درانی صاحب کی حکومت کی طرف سے میرے خلاف خاطر خواہ کارروائیاں کی گئی تھی۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو فاٹا مرجر کا معاملہ تھا وہ میں نے اپنی زندگی کا ایک مشن بنا رکھا تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے شدید مخالف تھے۔ تو اس 1.5 سال کے عرصے میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور اس عاجز نے ایک دوسرے کی بھرپور مخالفت بھی کی۔ تو میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دوست کی شکل میں بھی دیکھا ہے اور ایک نظریاتی مخالف یا سیاسی مخالف کی شکل میں بھی دیکھا ہے۔ اور ایک چیز جو میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان کو مس انڈرسٹوڈ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے کوئی کھڑے ہونے والے سیاستدان نہیں ہیں۔ اس کے حوالے سے میں ایک الگ ویڈیو کروں گا کہ مولانا فضل الرحمان کتنے کڑے ہو سکتے ہیں اور ان کی شخصیت کیسی ہے، لیکن ایک بات سب لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بنیادی طور پر افغان ہیں۔ ان کا ناصر قبیلہ افغانستان سے مائیگریٹ کر کے پاکستان آیا تھا۔ مفتی محمود صاحب کا رول تو سب نے دیکھا تھا، خود مولانا نے بھی سیاست کو شروع کیا تھا جیل سے، لیکن گزشتہ سالوں میں پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست اگر وہ ہم ان کو افغان مان لیں تو کم و بیش حامد کرزئی صاحب کی سیاست رہی، اور سب سے زیادہ لچک کا مظاہرہ کرنے والے، سب سے زیادہ ڈیلیں کرنے والے، سب سے زیادہ مفاہمت سے کام لینے والے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایڈجسٹ ہو جاتے تھے، مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ایڈجسٹ ہو جاتے تھے، اپنی دینی جماعتوں کے ساتھ بھی ایڈجسٹ ہو جاتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا تاثر ایسا بنا ہے کہ جیسے وہ کڑے نہیں ہو سکتے، لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر کڑے ہونے پہ آ گئے تو پھر ان کو ہلانا بہت مشکل ہوگا۔ مختصر الفاظ میں اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب حامد کرزئی ٹائپ سیاست کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کو ملا عمر بننے پہ مجبور کیا گیا تو پھر ایک بات ہمارے لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو مولانا کا فالوورز ہیں اس میں ان کی سوچ میں اور ان کے رویے میں اور ان کی شخصیت میں اور مولانا کی شخصیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ جو مدرسوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں ان کی سوچ اور اپروچ اور نظریات وہ کم و بیش وہی ہیں جو افغان طالبان کے ہیں، لیکن یہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو سیاست میں مصروف رکھا ہے، اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب خود اس عمر میں
ایک حامد کرزئی کی بجائے نیا ملا عمر بننے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا؟ میرے خیال میں خود ان کے لیے بھی برا ہوگا۔ اور ہم مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ ان کو اسی طرح رہنا چاہیے، لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور سیاسی طریقے سے ہر مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، لیکن اگر ان کو ایک خاص حد سے زیادہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی اور اگر خدا نخواستہ وہ حامد کرزئی کی بجائے ملا عمر بن گئے تو ان کو بھی تو نقصان ہوگا، لیکن پھر ان کی جماعت میرے خیال میں اس ریاست کے لیے وہ ٹی ٹی پی یا اس طرح کی قوتوں سے بھی زیادہ بھاری یا اس سے بھی زیادہ خطرہ بن سکتا ہے۔